अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सैयद अब्दुल वहाब शिराज़ी और आप देख रहे हैं नुक्ता गाइडेंस चैनल। जादू नगरी और जिन्नात की दुनिया वीडियोस को ये सिलसिला हमारा जारी है और इस सिलसिले की एक और वीडियो लेकर आपके सामने हाज़िर हुआ हूं। नाज़रीन, 2-4 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ये बताया था कि जादू और नफ्सियात का आपस में इसमें मतलब क्या ताल्लुक़ है और इस जादू में नफ्सियात के साथ कैसे खेला जाता है। और बाज़ औक़ात मैंने अपने 2 वाक़यात सुनाए थे कि मेरे कपड़ों पर जब खून के छींटे पड़े, मेरे कपड़ों पर जब कट लगे तो मैंने क्या किया। बड़ी अच्छी मैंने उसमें रहनुमाई दी थी आपको। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो भी आप देख सकते हैं। 2-4 दिन पहले मैंने वो अपलोड की थी। ठीक है जी। आज की वीडियो भी इसी मौजू को थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं कि जादू में नफ्सियात का बड़ा गहरा ताल्लुक़ होता है कि जब आप किसी के पास जाते हैं, आमिल के पास, और आम तौर पर चूँकि सारे फ्राडिये बैठे होते हैं, धोखेबाज होते हैं, जो है वो बहुत कम कोई इक्का दुक्का ऐसा होता है जो ठीक आपकी रहनुमाई करे, वरना आप जिसको भी कहते हैं वो फ़ौरन कहता है कि जी आप पर जादू है। ठीक है ना। तो असल में जैसा कि मैंने समझाया था कि जादू में नफ्सियात का बड़ा गहरा ताल्लुक़ होता है। जो हकीकी जादू होता है, मसलन वाक़तन जब जादू किया जाता है तो वो भी ऐसा नहीं होता कि जादू करने वाला जादू करता है तो जादू हो जाता है। ठीक है ना। ऐसा फिर भी नहीं होता। वहाँ पर उसमें भी टाइम लगता है। कभी तो जादूगर को ख़ुद जाकर जिस पर जादू किया है उसको जाकर वसवसे डालने पड़ते हैं उसके जहन में। ठीक है ना। उसके जहन में वसवसे डालने पड़ते हैं तब जाकर जादू असर करता है। और या जादूगर ख़ुद नहीं जाता, वो किसी जिन की ड्यूटी लगा देता है, तो वो जिन जाकर उसको वो वसवसे डालता है। तो चूँकि आम तौर पर आगे से लोग जो है ना नमाजी होते हैं, ना नमाज के पाबंद होते हैं, ना कुरान की तिलावत करने वाले होते हैं, ना अल्लाह की याद और अल्लाह का ज़िक्र करने वाले होते हैं, खाना पीना हराम का होता है, म्यूज़िक और इस चीज़ के पीछे बहुत दिलदादा होते हैं, तो इन चीज़ों में एहतियात नहीं करते। तो इसलिए जिन्नात के लिए बड़ी आसानी होती है, वो बड़ी आसानी से जाकर जहन में इस किस्म के वसवसे डाल कर उसको ट्रैक पे चढ़ा देते हैं, जो उसको फिर उसकी तबाही की तरफ उसको ले जाता है और उसकी दुनिया में उसको तरह तरह के मसाइल, जिस्मानी, रूहानी और इसी तरह के माली और माशी और दीगर घरेलू हर तरह के मसाइल का शिकार हो जाता है वो बंदा। ठीक है। इसके बरक्स जो आदमी अल्लाह और उसके रसूल का मुत्तबी होता है, कुरान के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारता है, कुरान के साथ उसका बड़ा गहरा ताल्लुक़ होता है, और सिर्फ़ तिलावत की हद तक नहीं बल्कि कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ने का उसका मामूल होता है, तो ऐसे शख्स पर जो जादूगर फ़िज़िकल अटैक करता है ख़ुद आकर, उसके वसवसे भी उस पर असरअंदाज़ नहीं होते। और फिर जिन्नात जब आते हैं तो पहले तो ऐसे अल्लाह का ज़िक्र करने वाले के करीब आ ही नहीं सकते जिन्नात, वो दूर रह कर रहते हैं। ज़ाहिर दूर रह कर वो काम नहीं कर सकते जो उनको करीब आकर करने का होता है। वो इंतज़ार में होते हैं कि किसी वक्त गफलत में पड़े, किसी वक्त कोई इस पर ऐसा दिन आए कि जिस दिन ये कोई नमाज़ें छोड़ दे, 2-4 नमाज़ें ना पढ़े, कोई अल्लाह की याद से, अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल हो, कोई इस तरह का 1-2 दिन ऐसे आए तो फिर हमें कोई टाइम मौका मिले इसके करीब जाने का। तो चूँकि वो मौका फ़राहम ही नहीं करते तो इसलिए जिन्नात को करीब आकर वसवसा डालने का मौका मिलता ही नहीं है। तो इस वजह से वो अपनी उस साजिशों में कामयाब नहीं होते। ठीक है। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि जिन्नात के ज़रिए जो वसवसे डाले जाते हैं, यही जादू का पहला मरहला होता है कि जब उन वसवसों का शिकार इंसान हो जाता है। अब वसवसा क्या है? सबसे पहला जो जिसके पास आप जाते हैं ना कि मेरा हिसाब करें, तो यही वो असल में आगे से फ़ौरन कह देता है कि आप पर जादू है। और कभी वो कहता है मैं हिसाब करता हूँ, माँ का नाम बताएं, वालदा का नाम बताएं, फ़लाँ करें, क़मीस ला कर दें, ये करें, मुझे फ़लाँ खुशबू चाहिए, ऊद चाहिए, ज़ाफ़रान चाहिए, ये होगा, वो होगा, बकरा चाहिए, काला मुर्गा चाहिए, ये इस किस्म की चीज़ों की फरमाइशें और ये वो करके वो आपको एक ऐसी उलझन के अंदर डाल देता है और फिर कह देता है आप पर बड़ा सख्त जादू है, आप पर काला जादू है। अब सोचने वाली बात ये है कि देखें, जिस्मानी बीमारियां भी होती हैं, इतना जो है हम अपनी ज़िंदगी के अंदर रोज़ाना के देखते हैं। हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, बहुत कम ऐसा होता है कि डॉक्टर जो है वो ऐसे फ़ौरन आपको पूरी तरह दुरुस्त बता दे कि आपको क्या मसला है। उसको भी कहना पड़ता है कि आप फ़लाँ टेस्ट करें, आप अपने खून का टेस्ट कराएं, उसमें फिर वो टेस्ट होता है, लेबॉरेटरी में जाता है, उसमें उसका मुआयना किया जाता है वो साइंसी बुनियादों पर, तब जाकर वो फिर पता चलता है कि इसको ये बीमारी है। और वो भी बाज़ औक़ात फिर पूरी तरह 100% दुरुस्त नहीं होता, कभी ठीक होता है, कभी गलत होता है। ठीक है ना। वो टेस्ट भी 100% हमेशा दुरुस्त नहीं होता, कभी ठीक होता है ज़्यादातर और कभी गलत भी हो जाता है। ठीक है। तो ये कैसे हो सकता है कि आप इंग्लैंड में बैठे हुए हैं, आप अमेरिका में बैठे हुए हैं, वहाँ से आप कॉल कर रहे हैं, वहाँ से आप व्हाट्सअप मैसेज कर रहे हैं कि मेरे साथ
میں کچھ مسائل کا شکار ہوں، آپ میرا حساب کر کے بتائیں۔ مجھے بھی میسج آتے رہتے ہیں، اور پھر وہ عامل کہتا ہے جی آپ اپنا نام بتائیں، والدہ کا نام بتائیں، آپ بتاتے ہیں، اور پھر وہ 5 منٹ کے بعد اس کا میسج آتا ہے کہ آپ پر بڑی سخت بندش ہے، آپ پر بڑا سخت جادو ہے۔ تو یہ سارا دھوکہ ہوتا ہے، فراڈ ہوتا ہے، کوئی اس قسم کا چکر نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اصل میں جب یہ آپ کو کہتے ہیں نا آپ پر جادو ہے، تو یہ اصل میں وہ پہلا حملہ ہوتا ہے جو آپ کو کمزور کرنے کا، کہ بس اب آپ پھنس گئے ان کے آگے، ٹھیک ہے نا۔ چونکہ آپ کے ذہن میں جب اس نے یہ بات ڈال دی آپ پر جادو ہے، تو آپ جن چیزوں کو لے کر پہلے پریشان تھے وہ چیزیں بابا آپ کے اوپر سوار ہو جائیں گی اور آپ کو بٹھا دیں گی، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا یہ کہنے والا کہ آپ پر جادو ہے، ٹھیک ہے نا، فوراً یہ کہنے والا نہ آپ سے کبھی ملاقات ہوئی، نہ آپ سے کبھی ملا، نہ آپ کو اس نے اپنی آنکھوں سے براہ راست چیک کیا، اور اگر چیک بھی کیا ہو تو کیا اتنی جلدی کیسے پتہ چل گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ سارا دھوکہ اور فراڈ ہوتا ہے۔ دیکھیں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما هم بِالضَّارِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ جادوگر بھی آپ کو اس جادو کے ذریعے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اللہ کے اذن سے۔ یعنی انسان کو جو نقصان پہنچتا ہے وہ اللہ کے حکم سے پہنچتا ہے، اس کا ذریعہ کچھ بھی بن سکتا ہے۔ مثلاً آپ کو مالی پریشانی ہے، اب مالی پریشانی جو آپ کو آئی، جو آپ کا نقصان ہوا، اس کا ذریعہ یہ بھی بن سکتا ہے کہ کوئی چور آئے انہوں نے آپ کی چوری کر دی، اس کا ذریعہ یہ بھی بن سکتا ہے کوئی ڈاکو آیا اس کا ذریعہ یہ بھی بن سکتا ہے کسی نے آپ کے پسٹل رکھا اور آپ سے وہ مال چھین لیا، ٹھیک ہے۔ اس کا ذریعہ یہ بھی بن سکتا ہے کہ آپ کے بچے سے کوئی ایسی غلطی ہو گئی کہ وہ تھانے میں چلا گیا اور تھانے سے عدالت میں گیا، عدالت نے آپ پر 5 لاکھ روپے جرمانہ رکھ دیا، تو آپ کا 5 لاکھ کا نقصان ہو گیا۔ اس کا ذریعہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا حادثہ ہو گیا آپ کے گھر کے اندر کہ اس کے علاج کے لیے آپ کو 5 لاکھ روپے آپ کے ہسپتالوں میں لگ گئے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی جو آپ کا 5 لاکھ مالی نقصان ہوا ہے، اس کا ذریعہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، چوری، حادثہ، سزا، کچھ بھی بن سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کا ذریعہ کبھی جادو بھی بن سکتا ہے کہ کوئی آپ پر جادو کر لے۔ یعنی نقصان اللہ نے دینا ہے، نقصان اللہ دیتا ہے، لیکن اس کا ذریعہ کچھ بھی بن سکتا ہے۔ تو سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ہم نے، اب لوگ آتے ہیں نا مجھے کہتے ہیں یہ ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہے، تو میں انہیں کہتا ہوں کہ آپ یوں کریں، ٹھیک ہے نا، آپ توبہ کریں، استغفار کریں، یہ وظائف ہیں صبح شام کے اپنی حفاظت کے لیے، ان کو کریں، مسنون اذکار ہیں ان کا کریں، قرآن کی تلاوت کریں، اللہ رسول کی اطاعت کریں، ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھیں۔ اس کے وہ کہتے ہیں نہیں آپ جو ہے نا ہمیں بتائیں کہ یہ جادو کیسے ختم ہوگا۔ بھائی میں نے یہ کیا بتایا تھا اتنی دیر آپ کو، ٹھیک ہے نا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی تویز دیا جائے۔ دیکھیں جیسا میں ساری بات آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ جب ہر چیز اللہ کی طرف سے ہو رہی ہے تو اسے دور بھی اللہ نہیں کرنا ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر جب وہ دور نہیں ہونا تو آپ کسی اور طرف کیوں جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ میں جب کچھ عاملین کے پاس گیا، پہلے کی بات ہے جب میں اس فیلڈ کا اتنا زیادہ واقف نہیں تھا، یہ جادو ٹونے کی جو مسائل عملیات اور اس میں دھوکہ دہی، فریب، ان چیزوں کا میں واقف نہیں تھا، پرانی بات کر رہا ہوں۔ تو اس وقت ایک طالب علم تھا، میں دین کا طالب علم تھا، پڑھتا تھا۔ تو جیسا کہ ہوتا ہے عام طور پر کوئی بیمار ہو جائے، کوئی مالی پریشانی ہو، کوئی اور مسئلے مسائل ہوں، تو دوست احباب جو خیر خواہ ہوتے ہیں کہتے ہیں یار اپنا حساب کراؤ، تم پر کوئی جادو ہے، تو یہ تم اتنے مسائل کا شکار ہو۔ تو مجھے بھی کئی دفعہ لوگوں نے کہا، تو اور میں بھی کئی دفعہ کچھ ایسے عاملین کے پاس گیا، بلکہ باقاعدہ طور پر تو صرف 2 ہی دفعہ گیا ہوں، جو عالم تھے، ایسے عاملین تھے جو ہمیں ان کے پاس، اور 2-3 دفعہ ایسا ہوا ہے کہ میں گیا تو نہیں ہوں لیکن اتفاقی طور پر ایک یعنی کسی جگہ پر ایک عامل آئے ہوئے تھے کسی کے پاس، میں ان کو ملنے کے لیے گیا تھا، وہ میزبان جو تھے، اور وہاں پر وہ بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے میرا بھی کہہ دیا۔ اب جتنی بھی جگہ پر میں گیا یعنی میرا عاملین سے واسطہ پڑا، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک عامل، ایک دوست تھے ان کے پاس جو ہمارے بلکہ استاد تھے میرے، ان کے پاس میں گیا ہوا تھا، تو وہاں پر ایک عامل آئے ہوئے تھے، ان کے بارے میں سنا جی اتنے تکڑے عامل ہیں کہ انہوں نے رات کو نا ایسے کچھ عمل کیا کہ کمرے کے اوپر جو درخت ہے، درخت کے اندر سے ایسے چڑی چڑی کی آوازیں آئی ہیں اور اس کے اندر سے تویز نیچے آ کے گرے ہیں اور تویز اس طرح انہوں نے نکالے ہیں، اتنے تکڑے عامل ہیں۔ تو وہ جو میزبان تھے انہوں نے میں نے نہیں کہا، انہوں نے میرا کہہ دیا کہ جی اس کا بھی حساب کتاب کریں، کوئی یہ ہر وقت جو ہے نا یہ بیمار بھی رہتا ہے اور مالی حالات بھی اس کے اچھے نہیں ہیں۔ تو وہ جو عامل تھے انہوں نے مجھے دیکھ کر انہوں نے کہا کہ اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، کوئی جادو شادو نہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اسی جگہ پر کچھ سالوں کے بعد پھر ایک اور عامل آئے ہوئے تھے، بلکہ وہ عامل تو نہیں تھے، جادوگر تھے، کیونکہ اس وقت اگرچہ مجھے اس فیلڈ کا اتنا نہیں پتہ تھا، لیکن ان کی جو منحوس شکل، پھر ان کے پاس بیٹھ کے جو بدبو آتی تھی گندی، اور پھر وہ چونکہ کمرہ جس میں ہم بیٹھے ہوئے تھے مسجد کے ساتھ تھا،
اور 2-3 دفعہ نماز کا ٹائم ہوا، سب نماز کے لیے گئے، وہ اٹھ کے نماز کے لیے نہیں گیا، وہ وہیں پر بیٹھا رہا، چونکہ جادوگر گندے رہتے ہیں، ناپاک رہتے ہیں، اور نماز اور ان چیزوں کی طرف آئے تو پھر ان کے جادو وغیرہ یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، تو اس لیے وہ تو کنفرم مجھے پتا تھا جادوگر ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اس وقت نہیں پتہ تھا، یہ بعد میں جب مجھے یہ چیزوں کا علم حاصل ہوا تو پھر مجھے پتہ چلا۔ تو وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پر بھی ایسا ہوا کہ وہ جو میزبان تھے انہوں نے میرے کہا جی ان کے مالی حالات بڑے خراب ہیں، ان کا کچھ دیکھیں کیا کوئی جادو کیا ہوا کسی نے، اس نے بھی ایک دیکھ کے مجھے کہا جس پہ کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح ایک اور عالم تھے مشہور، اب بھی ہیں، وہ راولپنڈی میں ہوتے ہیں، G7 اسلام آباد میں G732 میں ہفتے میں ایک دفعہ آیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اسی طرح بہت مجھے اصرار کیا دوست احباب نے ان کے پاس، ہفتے میں وہ ایک مرتبہ آتے تھے، ساری دنیا جاتی تھی، لمبی لائنیں ہوتی تھیں، تو وہاں پر میں چلا گیا، وہ جی ایک کتاب پکڑتے تھے، پتہ نہیں کتاب ادھر گھوم جائے تو پتہ نہیں جنات ہوتے ہیں، تو ادھر گھوم جائے تو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا ان کا کوئی حساب تھا، پر ڈرامہ بازی ایک بنائی ہوئی تھی لوگوں کو لوٹنے کے لیے، دھوکہ دہی، فراڈ، ایک یعنی کوئی کیا چیز ہے یہ، کوئی قرآن میں اس کا ثبوت ہے، کوئی حدیث میں اس کا ثبوت، کچھ بھی نہیں ہے، ایسے ایک ڈرامہ بازی بنائی ہوئی تھی۔ بہرحال انہوں نے جو ہے نا یہ ڈرامہ بازی میرے ساتھ بھی کی اور مجھے کہا کہ تمہارے ساتھ کچھ بھی نہیں ہے، کوئی جادو نہیں ہے تم پر، بس ٹھیک ہے آپ جائیں، بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک اور عالم تھے، عامل تھے، وہ بھی ان کے پاس گیا، وہ بھی جو بھی ان کے پاس جاتا تھا، میرے دوست، میرے رشتہ دار جو بھی آگے پیچھے گئے، ان کو اس نے بڑا چونا لگایا جی آپ پر جادو ہے، یہ ہے، وہ ہے، لوٹا بھی بڑا۔ میں جب گیا تو مجھے کہا تمہیں کچھ بھی نہیں ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بڑے چلاک ہوتے ہیں، یہ انسان کے کانفیڈنس، اعتماد اور بات چیت کے انداز اس سے یہ سمجھ جاتے ہیں، اور پھر یہ چونکہ انہوں نے مجھے کہہ دیا۔ اب عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر وہ مجھے، چونکہ میں تو اس وقت اس چیز کا واقف نہیں تھا، اگر وہ مجھے یہ کہہ دیتے کہ تم پر جادو ہے تو شاید میں بھی بہت سخت متاثر ہو جاتا اور پریشان کن صورتحال کا مجھے سامنا کرنا پڑتا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سوال آپ نہ کیا کریں کسی سے ان عاملوں سے، آپ سوال کریں گے اس نے آپ کو یہی کہنا کہ آپ پر جادو ہے اور آپ کو اور زیادہ پریشان کر دینا، ٹھیک ہے نا۔ لہٰذا جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ جادو قرآن میں اللہ واضح طور پر فرماتے ہیں کہ جادو بھی تب اثر کرتا ہے جب اللہ کا اذن ہوتا ہے۔ اللہ نے جب نقصان پہنچانا ہے آپ کو، آپ کا مالی نقصان کرنا ہے، رشتوں کے مسائل ہیں، جھگڑے ہیں، جانی ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے آپ کا، اس کا ذریعہ کچھ بھی بن سکتا ہے، اس کا ذریعہ حادثے بھی بن سکتا ہے، اس کا ذریعہ چور بھی بن سکتا ہے، اس کا ذریعہ ڈاکو بھی بن سکتا ہے، اس کا ذریعہ کوئی جادو بھی بن سکتا ہے۔ تو آپ بجائے جادو کے بھاگنے کے، آپ مثال کے طور پر آپ یوں سمجھے کہ آپ کی جو ٹانگ ٹوٹی ہے وہ ٹانگ ٹوٹی ہے گاڑی لگنے سے، آپ سڑک کراس کر رہے تھے، گاڑی لگ گئی، ٹھیک ہے نا، تو آپ کی ٹانگ ٹوٹی ہے گاڑی لگنے سے، آپ بجائے ہسپتال جانے کے یا اپنے ٹانگ کا علاج کرنے کے آپ اس گاڑی کو لاتیں مارنا شروع کر دیں، کیا فائدہ ہوگا آپ کو، ٹھیک ہے نا۔ آپ توجہ کریں اللہ کی طرف کہ جس اللہ نے آپ پر یہ مصیبت یا یہ حادثہ یا یہ آزمائش جو بھی ہے یہ آپ پر لائی ہے، اس اللہ کی طرف رجوع کریں، اس کے آگے توبہ کریں، اس سے معافی مانگیں اور آپ کا مسئلہ انشاءاللہ حل ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔